औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम ऑन हेड टू लर्न। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट का कंप्लीट कोर्स हम आपको सिखा रहे हैं और उसमें अगली वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिल सके और आप इस कोर्स को मुकम्मल तौर पे पढ़ सकें और इसके बाद अपनी जॉब हासिल कर सकें। ठीक है, आज हम जिस चीज़ का जिक्र करने जा रहे हैं वो है सेलिंग मॉडल और अमेज़न। अमेज़न पे आप कौन कौन से मॉडल के साथ सेलिंग कर सकते हैं, कौन कौन सा मॉडल इस्तेमाल करके आप अपनी चीज़ों की जो है वो सेल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ये चीज़ें आपके लिए पढ़ना और समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि क्लाइंट को आपने बताना होगा कि आपको ये मॉडल पता है और आप इन मॉडल्स में से कोई एक मॉडल अपने क्लाइंट के लिए यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। इसमें पहला है रिटेल आर्बिट्रेज, दूसरा है अमेज़न ड्रॉप शिपिंग, फिर आता है एफबीए एंड एफबीएम। पिछली वीडियो में एफबीए और एफबीएम का मैंने बताया था, इसमें फिर मैं आपको हल्का सा टच दे दूंगा। फिर है एफबीए पीएल और फिर है एफबीए होलसेल। ये 5 मॉडल्स हैं, इनको एक-एक करके डिस्कस करते हैं और डिस्कस करने के बाद आपको इन मॉडल्स की समझ आ जाएगी। कुछ चीज़ समझ नहीं आती, वीडियो दोबारा देख लें, फिर भी समझ नहीं आती, कमेंट कर लें, आपको हर चीज़ का जवाब दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं इनकी डिटेल्स की तरफ। रिटेल आर्बिट्रेज। रिटेल आर्बिट्रेज क्या होता है? ये रिटेलर टू रिटेलर या रिटेलर टू कस्टमर आप इसको डील करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका ना कोई वेयर हाउस होता है, ना कोई आपकी इन्वेंट्री आपने कहीं रखनी होती है, ना आपका कोई और चीज़ होती है। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आपका एक सेलर अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद आप करते ये हैं कि अपने सेलर अकाउंट से रिटेल आर्बिट्रेज इज अ मेथड ऑफ फाइंडिंग लो कॉस्ट और डिस्काउंट गुड्स इन ब्रिक एंड मोर्टर रिटेल स्टोर्स इन ऑर्डर टू रीसेल ऑनलाइन। आप क्या करते हैं, आप ऐसे रिटेलर्स या ऐसे स्टोर्स ढूंढते हैं जहां से आपको डिस्काउंट रेट्स पे चीज़ें मिलती हैं। अब डिस्काउंट रेट्स पे चीज़ें मिल गई, एक स्टोर से एक चीज़ उठा ली, दूसरे स्टोर से कोई और दूसरी चीज़ उठा ली, इसको कहते हैं ब्रिक एंड मॉर्टर रिटेल स्टोर्स। कोई ऐसी आपने टारगेट करके सस्ती चीज़ें उठानी है कि आपको उसमें मार्जिन मिल सके, फिर आप उसको रीसेल करते हैं। द प्रॉफिट दैट रिटेल आर्बिट्रेज सेलर्स ऑन Amazon on in the difference between the price for which they can sell the product on Amazon minus Amazon fees and the original cost of the product। अब क्या करते हैं इसमें कि अगर फॉर एग्जांपल एक चीज़ है $10 की आपको मिली है, ठीक है, और उसमें $3 अमेज़न की फीस है, तो ये आपको कॉस्ट कर रही है $13 की। आपने लगा दिया उसको $18 में। अब आप $18 में वो सेल करेंगे तो ये $13 आपकी कॉस्ट निकल जाएगी, $10 परचेजिंग कॉस्ट होगी, $3 अमेज़न की फीस हो जाएगी, तो $5 आपको प्रॉफिट होगा। ये रिटेल आर्बिट्रेज का मॉडल है, समझ आ गई? अच्छा, अब आपको आखिर में एक बुरी बात बता दूं, वो ये है कि रिटेल आर्बिट्रेज जो है वो मॉडल अब खत्म हो गया, ये नहीं चलता। लेकिन बताने का मकसद ये था कि आपको पता होना चाहिए। अगर क्लाइंट आपसे पूछ ले कि सेलिंग मॉडल कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक सेलिंग मॉडल था। अब यूज नहीं होता, अलग बात है, लेकिन पता होना चाहिए, नॉलेज में होना चाहिए। हो सकता है अमेज़न फ्यूचर में दोबारा इसको लॉन्च कर दे, तो नॉलेज बंदे को होना चाहिए। ठीक हो गया जी। इसके बाद जो अगला मॉडल है हमारा, वो है अमेज़न ड्रॉप शिपिंग का। अमेज़न ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है वो पढ़ते हैं जी। वो ये होता है, आपका कोई वेयर हाउस नहीं होता, यानी वेयर हाउस आपने अपना नहीं रखना,
کوئی انوینٹری آپ کے پاس نہیں ہوتی. جب ویئر ہاؤس نہیں ہوتا تو ڈیفینیٹلی انوینٹری بھی نہیں ہوتی. پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈراپ شپنگ is a business model where an Amazon seller does not keep their own products inventory but instead transfer their customer orders directly to the manufacturer or supplier. یہاں پہ کرتے کیا ہیں ڈراپ شپنگ میں؟ اب یہ کرتے ہیں کہ جب آپ لسٹ کرتے ہیں نا پروڈکٹ کو، تو آپ اپنے پروڈکٹ کی لسٹنگ میں می ٹو کر لیتے ہیں اپنے ڈراپ شپنگ کے، یعنی امیزون کے اس سیلر کے ساتھ جس سیلر کی چیزیں آپ بیچ رہے ہوتے ہیں. آپ اس سے بات کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ آ کے می ٹو کروں گا. می ٹو کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو لسٹ ہے وہی میری بھی لسٹ ہے، ٹھیک ہے. اور می ٹو کا مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ جو چیزیں اس نے رکھی ہوئی ہیں وہی آپ نے بھی رکھی ہوئی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کے اسٹور پہ آپ کے پاس کوئی آرڈر آئے گا، آپ کیا کرو گے؟ آپ وہی آرڈر، سیم آرڈر اٹھا کے اپنے اس اوریجنل جو سیلر ہوگا نا، آپ اس کو دے دو گے. اس کو کہو گے کہ بھائی اس میں کسٹمر کو یہ چیز بھیج دو، ٹھیک ہے. اس کا ایڈریس، اس کا جو بھی چیز چاہیے اس کو، وہ ساری چیزیں، ساری انفارمیشن آپ سیلر کو دے دو گے اور سیلر اس کو وہ چیز بھیج دے گا. اس میں آپ کو کیا فائدہ ہے؟ آپ کو اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے سیلر سے بات کرتے ہو کہ بھائی میں تمہارے ساتھ آ کے بیٹھوں گا، می ٹو کروں گا. اگر کوئی کسٹمر میرے پاس آتا ہے اور میرے سے چیز وہ مانگتا ہے تو ایک چیز جو آپ $18 میں سیل کر رہے ہو اس میں سے آپ اپنے پرافٹ کا 40%، 30%، وٹ ایور جو بھی آپ اس کے ساتھ طے کرتے ہو نا، اتنی رینج میں وہ آپ کو پے کرے گا، وہ آپ کو اس میں کمیشن دے گا، ٹھیک ہے. $18 میں فار ایگزامپل وہ کہتا ہے کہ $5 میری بچت ہے، $5 میں سے $2 میں تمہیں دوں گا، $3 میں خود رکھ لوں گا. اس کو کہتے ہیں امیزون ڈراپ شپنگ. سمجھ آ گئی؟ آپ یہ کرتے ہو کہ آپ ری سیلر بن جاتے ہو، اسی سیلر کے ری سیلر بن جاتے ہو. اگر کوئی آپ کے پاس آئے گا تو وہ آپ کی چیز آپ کے پاس تو نہیں ہوگی، چیز آپ اس کی فروخت کرو گے لیکن آپ اپنا کمیشن رکھو گے. ہاں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مارکیٹنگ خود کرو گے، وہ اپنی مارکیٹنگ خود کرے گا. جس کے پاس زیادہ کسٹمر آ گئے وہ اس طرح کام چلے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ ہے جی ہمارے پاس FBA اینڈ FBM، فلفلمنٹ بائی امیزون اور فلفلمنٹ بائی مرچنٹ. اس میں دو چیزیں ہیں. اس میں یہ جو دونوں ماڈلز ہیں یہ آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں، دوبارہ بتا دیتا ہوں. What is FBA? FBA, Fulfillment by Amazon, is a service that helps Amazon seller outsource shipping to Amazon. With this fulfillment option, Amazon stores, picks, pack, ships, and deliver the product to customer. Amazon also handles customer service and returns for those orders. کیا مطلب؟ پہلے بھی بتا چکا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فلفلمنٹ بائی امیزون آپ کے بیہاف پہ، جو امیزون ہے وہ آپ کے بیہاف پہ کام کرے گا. وہ جو بھی آپ کی انوینٹری ہے اس کو سٹور کرے گا. اگر کوئی آرڈر آتا ہے اس کو پک کرے گا، اس کو پیک کرے گا، اس کو شپ کرے گا، ڈلیور کرے گا. وہ سارے کا سارا کام امیزون نے کرنا ہے، آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے. آپ کے بیہاف پہ امیزون کرے گا. امیزون اس کے بیہاف پہ آپ سے کچھ چارج کرے گا، لیکن وہ آپ کے بیہاف پہ وہ کام سارے جتنے آپ نے کرنے تھے وہ سارے امیزون کرے گا اور آپ کی سردر یہاں سے ختم ہو جائے گی. مطلب یہ کہ آپ اگر پاکستان میں بیٹھ کے، یا فرض کریں کہ آپ کا کلائنٹ ہے اور کلائنٹ آپ کا جو ہے وہ دبئی کا ہے اور وہ چیزیں سیل کر رہا ہے US میں، تو US میں آپ کو الگ سے ویئر ہاؤس پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ FBA ماڈل یوز کر کے یہ اپنا بزنس وہاں پہ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اب ایک بندہ ہے وہ دبئی میں بیٹھا ہوا ہے، کلائنٹ ہے وہ آپ کا، وہ دبئی میں بیٹھا ہوا ہے
اور یو ایس میں وہ بزنس کرنا چاہ رہا ہے اور آپ اس کے ورچوئل اسسٹنٹ ہو، تو آپ پاکستان سے آپریٹ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، یا لیٹس سپوز آپ انڈیا سے آپریٹ کر رہے ہو، تو انڈیا یا پاکستان سے دبئی کا کلائنٹ یو ایس میں اپنا بزنس کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے کہ اس نے نہ تو پاکستان میں یا انڈیا میں اپنا ویئر ہاؤس رکھنا ہے، نہ اس نے دبئی میں ویئر ہاؤس رکھنا ہے، نہ اس نے امریکہ میں ویئر ہاؤس رکھنا ہے۔ ہاں، اس کو کہیں بھی ویئر ہاؤس اپنے لیے الگ سے پرچیز کرنے کی یا سپیس رینٹ پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے سمپل یہ ہے کہ وہ ایف بی اے والا ماڈل جو ہے اس کو پک کرے گا، ایف بی اے والے ماڈل کو چوز کرے گا، تو امیزون کے پاس آلریڈی ویئر ہاؤس ہوتے ہیں، ان کے پاس سٹورز ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ آپ کی چیز کو سٹور کر لے گا۔ ہاں، اس کے بیاہ پہ وہ آپ سے جو اس کا رینٹ ہوگا وہ چارج کرے گا۔ اگر کوئی آرڈر آتا ہے تو آرڈر کو پیک کرنا، پک کرنا، شپ کرنا، ڈیلیور کرنا، وہ سارے کا سارا امیزون کا کام ہے۔ اور کوئی کسٹمر کی کیوری ہوتی ہے، کوئی کسٹمر کی کوئی ریٹرن آتی ہے، کوئی اور اس کا ایشو ہوتا ہے، تو وہ بھی امیزون ہی ڈیل کرے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد اگلی چیز ہے ایف بی ایم۔ ایف بی ایم کیا ہوتا ہے کہ یہی ساری چیزیں جو میں نے ایف بی ایم میں بتائی ہیں، یہ ساری چیزیں پھر مرچنٹ خود کرتا ہے۔ اب مرچنٹ ہمارے کیس میں کون ہوگا؟ ہم تو ورچوئل اسسٹنٹ ہیں، تو ہمارے کیس میں جو مرچنٹ ہے وہ ایکچولی مرچنٹ تو وہ دبئی والا بندہ ہوگا نا، جو کلائنٹ ہے، جو ہم نے ایک ایگزامپل میں لی ہے، لیکن وہ تو نہیں کر رہا، اس میں تو آپ کو ورچوئل اسسٹنٹ رکھا ہے، تو ایکچوئل آپ کسٹمر کی نظر میں مرچنٹ آپ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا کام بنے گا کہ آپ اس کی آرڈر کو پک کرو، پیک کرو، سٹور کرو، ٹھیک ہے، جو بھی کام ہے وہ کر سکتے ہو، یا پھر دوبارہ سے آپ اس کو تھرڈ پارٹی میں تھرڈ پارٹی کو یہ اپنا جو ہے ٹھیکہ دے سکتے ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس میں تھرڈ پارٹی کو دو گے تو بھی اس کو کچھ نہ کچھ پے کرنا پڑے گا، تو پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ پھر آپ ایف بی اے والا ماڈل چوز کر لیں۔ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سا ماڈل اکنامیکل پڑ رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ ماڈل جو ہے وہ سستا پڑ رہا ہے تو آپ اس کو چوز کرو گے، اگر آپ کو ایف پی اے والا ماڈل سستا پڑ رہا ہے تو آپ وہ چوز کرو گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایف بی اے یا ایف بی ایم میں جو آپ کو یہ سستا پڑے گا آپ نے وہ والا چوز کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلی چیز ہے، جو اگلا ماڈل ہے وہ ہے ایف بی اے پی ایل۔ پی ایل مطلب پرائیویٹ لیبل۔ پرائیویٹ لیبل کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا برانڈ لانچ کرنا ہے۔ اگر آپ سے مراد آپ کا کلائنٹ ہوگا یہاں پہ، ٹھیک ہے، اگر میں آپ کا ورڈ یوز کر رہا ہوں تو اس کا مطلب آپ کا کلائنٹ ہے، کیونکہ آپ ورچوئل اسسٹنٹ بنو گے، تو ورچوئل اسسٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بزنس سنبھالنا تو آپ نہیں ہے نا، تو یہاں پہ آپ کا کلائنٹ جو ہے وہی وہ جو ہے وہ آپ اس کے بیہاف پہ کام کر رہے ہو۔ اچھا، اس میں کیا ہوگا؟ اس میں آپ برانڈ لانچ کرو گے تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی یونیک چیز ہی آپ نے لانچ کرنی ہے، کوئی بھی چیز ہے، کوئی لیپ ٹاپ ہے اس کے آپ اپنا نام رکھ لو، کوئی گلاس ہے اس کا آپ اپنا ایک نام رکھ کے اس کو سیل کر سکتے ہو، کوئی اور چیز ہے، کوئی پرس ہے اس کا اپنا نام الگ سے دے کے اس کو سیل کر سکتے ہو۔ کوئی ایسی چیز آپ علی بابا سے منگوا لیں، آپ چائنا سے منگوا لیں، بلک میں منگوائیں اور اس پہ اپنے نام کا لیبل لگائیں، تو وہ پرائیویٹ لیبل ہوگا، وہ آپ کا برانڈ ہو جائے گا اور آپ اس برانڈ کو سیل کر سکتے ہیں۔ پھر اس میں کیا ہوگا کہ اس میں سٹور کا نام آپ کو الگ سے اپنا نام اپنے سٹور کے نام سے، اپنے برانڈ کے نام سے سٹور کا نام رکھنا پڑے گا، برانڈ کو کوئی نام دینا پڑے گا، اور بات وہی ہے کہ برانڈ کو ہی پرائیویٹ لیبل کہتے ہیں۔ پرائیویٹ لیبل کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ پرائیویٹ لیبل آپ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو برانڈ لانچ کر رہے ہیں اس کو پرائیویٹ لیبل کا نام دیا گیا ہے۔ اب اسے اگلی چیز آپ کو میں دکھاتا ہوں، وہ ہے ایف بی اے ہول سیل۔
ایف بی اے ہول سیل میں کیا ہے کہ آپ برانڈ سیل کرتے ہو، آپ برانڈ سیل یعنی آلریڈی کوئی برانڈ ہے، لیٹ سپوز یہ کپڑوں کے برانڈ لے لیں تو اس میں بونینزا سترنگی ہے، ٹھیک ہے، اگر امیزون پہ بونینزا سترنگی سیل ہو رہی ہے لیٹ سپوز، ٹھیک ہے، تو یہ اب برانڈ سیل ہو رہا ہے نا، تو آپ اسی برانڈ کو ری سیل کرتے ہو تو یہ آپ کا ایف بی اے ہول سیل میں آ جائے گا۔ اب آپ ری سیل کیسے کرو گے؟ آپ ری سیل ایسے کرو گے کہ آپ پہلے جو سترنگی والے ہیں نا ان سے کنٹیکٹ کرو گے، ان سے آپ ری سیلنگ سرٹیفکیٹ لیں گے، برانڈ اتھورائزیشن لیٹر اس کو کہتے ہیں۔ برانڈ اتھورائزیشن لیٹر ایک چیز ہوتی ہے، جب آپ وہ لیں گے تو اس کے بعد آپ ان کی لسٹ کے ساتھ جا کر بیٹھ جاؤ گے، آپ کو ان کے ساتھ می ٹو کرو گے۔ می ٹو کا مطلب وہی ہے جو پہلے آپ کو پچھلے ماڈل میں بتایا تھا کہ می ٹو مطلب کہ میں بھی یہی چیز سیل کر رہا ہوں جو یہ بائی سیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پہ آپ کو امیزون پوچھے گا کہ بھائی آپ کدھر آ گئے ہو اس برانڈ پہ، آپ کیوں سیل کر رہے ہو اس کو، یہ تو برانڈ ہے، آپ ادھر کیوں آ گئے ہو؟ تو پھر آپ امیزون کو یہ چیز سینڈ کرو گے کہ بھائی میرے پاس ری سیلنگ سرٹیفکیٹ موجود ہے، میرے پاس برانڈ اتھورائزیشن لیٹر موجود ہے، میں اس لیٹر کی بنیاد پہ میں نے یعنی ان سے اجازت لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، می ٹو کرنے کی۔ می ٹو کا مطلب ہے کہ آپ ان کی لسٹ کے ساتھ اپنی لسٹ کو اٹیچ کر دیتے ہو تو آپ کو الگ سے لسٹنگ نہیں کرنی پڑتی، اس میں دوبارہ وہی بات ہے کہ مارکیٹنگ آپ اپنی کرو گے اور وہ اپنی کریں گے، ٹھیک ہے، اور جس کی کسٹمر زیادہ آئے یا جس کی جو سیل ہوتی گئی وہ اس کو اتنا کمیشن ملتا جائے گا۔ اگر ڈائریکٹ برانڈ کی سیل ہو رہی ہے ڈیفینیٹلی ان کی سیل زیادہ ہوگی، تو ان کو وہ تو آپ کو کچھ نہیں دے گا۔ ہاں اگر آپ کی سیل زیادہ ہوتی ہے یا آپ کی کم بھی ہوتی ہے، جو بھی سیل ہوتی ہے، آپ کا ایک برانڈ بھی آتا ہے، اس میں جو آپ کا کمیشن بنے گا وہ برانڈ آپ کو دے دے گا۔ امید ہے آپ کو سارے ماڈلز کی سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہماری اگلی ویڈیو ہے وہ پراپرلی ہم اپنا پہلا لیکچر ریکارڈ کروائیں اور اس میں آپ کو ورچوئل اسسٹنٹ کا کورس شروع کروائیں۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔